अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप लोग सर्दियां खा रहे हैं अच्छी भली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानह ताला का हर मौसम ही बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, हम क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि बहुत से लोगों का इससे मिलता जुलता सवाल आता है और उनको मैं इंडिविजुअली भी जवाब दे रही होती हूँ सम टाइम, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था कि आज की जो सूरह हम सूरत माउन करेंगे इंशाल्लाह, उससे भी मिलता था। तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है और शादी के बाद जैसे कुरान ज़िंदगी में खुलता है ना, तो डिफरेंट एज ग्रुप में आप सोचें कि जब कुरान खुलता है तो उस वक़्त कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग होती है कि उनको ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जो कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ, तो अब मुझे एक उनको डिप्रेशन सा लगता है। अब ये बच्ची जो है, इसकी शादी हुई है और पहले ये जॉब करती थी, अब वो अपने ससुराल में है। और उसपे उसको क्योंकि कुरान के साथ भी जुड़ गई है और उसको ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही है। क्यों? इस वजह से कि उसको लगता है कि सारा दिन तो मैं घर का काम और खाना पकाना, क्योंकि अब शादी हो गई है। याद रखें कि शादी जो होती है ना, वो इट्स अ ह्यूज जिम्मेदारी। और अल्लाह सुब्हानह ताला ने इस यूनिट पे कुरान पाक में इतनी नसीहतें की हैं जिसकी कोई हद नहीं। असल में हमें मकसद जब चीज़ों के नहीं समझ आते ना, तो हम घबरा जाते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानह एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। तो शादी के बाद ज़िंदगी वैसी नहीं रहती है जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब ये बच्ची जो है डेफ़िनेटली पहले जॉब कर रही थी, उसकी ज़िंदगी में जॉब थी, फिर घर आती होगी, इबादत कर रही है, नमाज़ें अपनी पढ़ती है, तस्बीहात कर रही होती है। लेकिन जैसे शादी हुई है तो डेफ़िनेटली ज़िम्मेदारियाँ बहुत फ़र्क तरह से हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 1 ये कि आप देखिए कि शुरू में जब आपकी शादी होती है ना, वो बच्चियाँ जो अभी नई-नई शादी हो रही है, अभी होने वाली है या अभी कुछ ही देर शादी को हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि सब्र के साथ अपने इर्द-गिर्द देखें कि क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलें। क्योंकि आप नए घर में जाती हैं, आपकी नई ज़िम्मेदारियाँ, आप जो काम भी करती हैं, देखिए असल में आपकी प्रायोरिटी तो अल्लाह सुब्हानह ताला है। तो अल्लाह सुब्हानह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, खावंद के जो हकूक़ हैं, उस घर में आपका जो हक है, आप अपने हकूक़ पूरे करते हैं, वो भी इबादत है। आप अगर सुबह उठ के नाश्ता बना रही हैं, उसके बाद आप सफाई कर रही हैं, उसके बाद आप खाना पका रही हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जिनके थोड़ी देर हो गई शादी को, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बिज़ी हैं, कुछ स्कूल गए हैं, उन्होंने आना है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कपड़े सुखा रही हैं, इस्त्री कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इबादत होती हैं। आप ये नहीं घबराएं कि मुझे उतनी बात है कि एक फॉर एग्जांपल मेरी उम्र है, मेरी उम्र की जो औरतें हैं जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं या कोई होने वाली भी है, तो वो बड़े बच्चे हैं, उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। हम भले पूरी रात इबादत के लिए जागे, राइट, क्योंकि हमें ये है कि फजर के बाद अगर हम सो भी गए तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनका स्केड्यूल बिल्कुल फ़र्क होता है। और आप ये सोचें कि आप जो काम भी कर रही हैं, नीयत अगर आपकी अल्लाह सुब्हानह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की है, तो फिर वो आपकी इबादत है। इसलिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं जिससे भी बात करती हूँ वो कहते हैं नहीं जी, शादी के बाद तो यही कुछ है। ऐसे नहीं है कि यही कुछ है, यही कुछ अल्लाह सुब्हानह ताला ने इसी मकसद से आपको पैदा किया है। वो घर को जन्नत बनाना आपका काम है। देखिए, आप घर के काम करती हैं, आपकी ज़ुबान तो काम नहीं कर रही ना, ज़ुबान से तस्बीहात करती रहे। नमाज़ें कौन सी मुश्किल है, 5 वक़्त की नमाज़ है, वो तो आराम से बंदा पढ़ लेता है ना। आपकी जब ऐसी वाली लाइफ होती है, जब बच्चे छोटे हैं या अभी बच्चे नहीं हैं, नए-नए घर में गई हैं, नए रिश्ते हैं, बाज़ लोगों की हर तरह की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। बाज़ लोग अपने ससुराल में जाते हैं जहाँ पे उनको पूरा भरा भरा मतलब सास, ससुर, देवर, नंदें, जेठानियाँ, दरानियाँ सब रिश्ते मिलते हैं। उनके साथ रहना, उनके साथ उनके हकूक़ भी देना,
اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ دعا کریں ساتھ ساتھ، میں نے آپ کو وہ دعا بھی سکھائی تھی نا، اللہم الف بینا قلوبنا و اصلح ذات بیننا، اب وہ دعا بھی پڑھتے جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ عبادت ہی ہے، اس لیے آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا کہ مجھے تو وقت ہی نہیں مل رہا، میں کیا کروں۔ ہاں، ضائع وقت نہیں کرنا، آپ کو بھی پتہ ہے میں کیا بات کہہ رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میں نے سوچا کہ بہت سی بچیوں کے ڈفرینٹ طرح سے کویسچن اسی کے اراؤنڈ آتے ہیں، تو آج ہم لائف بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ سب کو اس کا آنسر مل جائے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اب ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6913۔ اس سے جسٹ اے ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آلریڈی یہ آتی ہوگی، صبح کے اذکار میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی اپنی تسبیحات کر رہی تھی، تو پھر دن چڑھ گیا جب، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح سے بیٹھی اپنی تسبیحات کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جیسے چھوڑ کے گئے تھے میں اسی طرح سے بیٹھی تسبیحات کر رہی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہارے ہاتھ سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے، اگر انہیں تولا جائے تو تم نے ابھی تک، آج کے دن میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ان سے بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی۔ یہ کلمات جو ہے آپ دیکھیں، وہ اتنی دیر عبادت کرتی رہی تھی، اور صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے 4 مرتبہ یہ کلمات کہے تو یہ اس سے وزن میں بھاری تھے۔ تو آپ لوگوں میں سے I'm sure سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جسٹ ریمائنڈر کہ آپ صبح شام میں یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صبح شام کی دعاؤں کو آپ بالکل ایسی سوچا کریں جیسے ہم میڈیسن لیتے ہیں نا، بعض ایسے وائٹامنس ہوتے ہیں جو ہم نے ایوری ڈے کھانے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں، جیسے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی 10 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی ہم نے کوئی ایسے وظائف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 10 ڈیز کے لیے یہ کر لیا، بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، صبح کی دعا وہ شام تک ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، شام کی دعا پڑھتے ہیں تو صبح تک ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے جناب، اب ہم کرتے ہیں آج شروع اپنی سورت الماعون۔ الماعون سورہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں، اس میں جتنی بھی احکامات آئے ہیں نا وہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ یہ پورا کلب بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں آتے جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے، عبادات کے حساب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے، یا اچھے مسلمان ہونے کے حساب سے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بیسیکلی آپ نے اپنے دل پہ، اپنی ذات پہ لے کے آج سننی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں۔ سورت معاون جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ نام بھی آتے ہیں۔ یہ سورت معاون تو اسی سورہ کے بالکل آخر میں جو لفظ ہے اس پہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ سورت معاون کا جو اور نام آتا ہے التکذیب بھی اس کا نام آتا ہے، الدین بھی آتا ہے، اور الیتیم بھی اس کا نام آتا ہے۔ اچھا، اب اس سورہ کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں جو اس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ ان میں سے نمبر 1 یہ کہ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل جو تھے وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، مطلب وہ انکار کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں آنا۔ تو جب وہ یہ وہاں کے سردار تھے مکہ کے، لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، تو یہ جب ایسی بات کرتے تھے تو ایک نمبر 1 یہ وجہ کہ ان کی وجہ سے یہ جو سورت معاون ہے
یہ نازل ہوئی۔ اب سورۃ معاون کے مکی اور مدنی ہونے پر بھی کچھ اختلاف ہے، جیسے عبداللہ بن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مقاتل مجاہد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں نا وہ مکی دور کی آیات ہے، اور جو آخری 4 آیات ہیں وہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے اس کو کہا مکی اور کسی نے کہا مدنی۔ آخر میں جو آیات ہیں وہ اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ وہ منافق کے بارے میں ہے، اور منافق مکہ میں تو تھے ہی نہیں، کیونکہ منافق تو تب پیدا ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے صرف اس خاطر کہ یہ تو مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا، تو دیکھا دیکھی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے کا کلچر اگر دیکھیں نا، کہ اگر سردار ان کا کسی بھی قبیلے کا وہ فار ایگزامپل مسلمان ہوا نا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا، تو ابھی ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی تھی، کچھ مفاد پرست بھی لوگ ہو جاتے تھے، تو وہاں پہ پھر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اس لحاظ سے کہ ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے نا کہ رئیس المنافقین اس کو کہتے تھے، کہ ایون دو جو اچھے مسلمان نہیں تھے اور اوپر سے ظاہر کرتے تھے، وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس نے پہلی رکعت، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پہلی رکعت ہی کبھی چھٹی ہو، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم لوگ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو ہی تو نہیں دیکھتا نا، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، آگے ینگ جنریشن ہماری کا جو ہمارا تو اثاثہ جو ہے وہ نئی جنریشن ہے نا جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں جو ہماری مائیں تھیں، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری ایون دو وہ، آپ سوچیں کہ ان کو قرآن کا اتنی تفسیر وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھیں، وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں، وہ نیک جیسے عورتیں تھیں، لیکن ان کا مطلب گھر میں کوئی بھی آدمی آتا تھا نا تو ان کا سب سے پہلے دوپٹہ ان کا سر کے اوپر ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی اپنی ماؤں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، رائٹ؟ کسی فنکشن میں اگر گئے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، تو تب بھی وہ مطلب کتنا بھی تیار ہوتے دوپٹے ان کے سر پہ ہوتے تھے۔ یہ ہماری ماؤں کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آیا تو دوپٹے کدھر گئے؟ صرف اتنے سے ٹائم پیریڈ میں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو ہماری ایج گروپ میں جو آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، تو ہماری ان کے دوپٹے مطلب سروں سے تو جو اترے ان کے تو اتر ہی گئے دوپٹے نا، اور اگلی نسل آپ دیکھیں جو ہم نے چھوڑی ہے، آپ دیکھیں وہ نسل کا کیا حال ہے، اور آپ سوچیں اس کے بعد کی نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ فتنہ ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بھی بتانا، ہم دیکھیں گے کہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا عمل بدل سکتا ہے۔ کیوں ہمارا عمل نہیں بدلتا جب ہم قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہو جائے، پھر بھی ہمارے عمل جو ہے نا وہ ملے جلے کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں؟ تو اچھا، نمبر 1 یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے، یہ وہ تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے،
تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا، تو ان کا دل نرم ہوا اور رکت طاری ہونی شروع ہو گئی. تھوڑی جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے. اچھا، جب ابو جہل نے سنا، ان کے دوست تھے، ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تم دوستوں ان کے درمیان میں تم نے ایسے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ گے تو ایسی بات بالکل نہ کہنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں. سورت مدثر کی آیا نمبر 8 سے 24 میں جو آیا ہے نا، وہ انہی کے بارے میں آیا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر سوچا، پھر پلٹا، پھر سوچا، پھر پلٹا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے یہ کہوں گا کہ اس کلام میں جادو ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی. اچھا، کچھ نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں تھی. ابو جہل کا قصہ یہ تھا کہ کوئی ایک یتیم تھا جس کی وہ پرورش، مطلب اس کے ذمہ تھا، اس کا مال ان کے پاس تھا. تو وہ ان سے کچھ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو دھتکار دیا، تو اور سختی سے جیسے منع کر دیا. تو لوگوں نے، جو ارد گرد لوگ تھے نا، انہوں نے مذاق سے، جیسے نہیں کہتے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو تو وہ تمہیں دلا دیں گے. اپنی طرح سے انہوں نے اس کو مذاق کیا اس کے ساتھ. اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے. وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب اس نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابو جہل کے پاس آئے. اچھا، جیسے ہی انہوں نے آ کے اس بچے کی بات اس کو کہی تو اس نے آرام سے اس کا جو بھی چیز دینی تھی اس نے دے دی. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی بڑی بات کہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو آرام سے ان کی بات مان لی. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ان کے سائڈ پہ نیزے ایسے دیکھے تھے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو وہ میری جان نہ لے لے. تو کہتے یہ اس طرح سے کچھ واقعات آتے ہیں. اور ایک ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے، جو وہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی فیملی کے لیے بھی رکھتے تھے. تو ایک یتیم آیا تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. یہ ڈفرینٹ کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی نا مکہ میں، تو اس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی. اچھا، اب یہ تھا کہ دیکھیں آرا ایتا سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے. یہ پہلی سورہ ہے پورے قرآن میں جس کا آغاز آرا ایتا سے ہوا ہے. یہ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا، آرا ایتا من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو اس طرح سے قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے، لیکن آیت کا سورہ کا آغاز جو ہے نا وہ آرا آیتا سے صرف یہاں پہ ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے سوال سے. سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے کے لیے بات کیا جاتا ہے نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی ایسا کویسچن پوچھتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو، ایسی بات جب کرتے ہیں تو وہ کوئی انفارمیشن نہیں لینا چاہتا، وہ اس کا وہ ابھارنا چاہتا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا اس کو جگانا چاہتا ہے. اس لیے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال کیا آرا ایتا، اور میں نے آپ کو رائیتا کے بارے میں بتایا تھا کہ ناظرہ ہوتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھنا، جو ہم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو رائیتا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، جیسے جس کو کہنا ہے تدبر کرنا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم نے تدبر کیا نہیں کیا؟ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آیا نازل ہو رہی تھی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، تو پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک انسان زندہ ہے، جو یہ قرآن کھولتا ہے اور یہ سورت پڑھے گا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگا رہے ہیں کہ آرا ایتا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ الذی، اس شخص کو.
یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھی، تو یہ پہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ زی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یکذبو، یہاں پہ کافرہ کا لفظ، یکفرو کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی بات ہے، یکذبو بھی جھٹلانا، کافرہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو کیونکہ کافرہ جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی انکار کر دیا، بس نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں سے 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے۔ تو کافرہ میں 2 آیات، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات آتی ہیں، اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں کہ غور کرو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقوں کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، اتنا آپ سوچیں کہ ان کا خوف، ان کا ڈر کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بار بار پوچھتے تھے تو وہ حذیفہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا میں یہ نام نہیں بتا سکتا۔ پھر پوچھتے تھے، کہتے ان کا آخری وقت تھا، ان کو شاید چوٹ لگی تھی یا کیا، ان کی بہت تکلیف میں تھی، تو حضرت عمر ان سے ایک ہی تڑپ کے جیسے نہیں پوچھتے کہ بس مجھے اتنا سا صرف بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں، تو وہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت عمر اس بات سے جس کی کوئی حد نہیں، تو ڈرتے تھے۔ دیکھیں ہم جیسے لوگوں، ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں پہ کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں۔ حضرت حذیفہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی کھسک جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے۔ تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے، انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں پورے قرآن میں، آپ دیکھیے گا اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یا کس میں آ رہے ہیں، سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا۔ مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ بالدین، دین دیکھیں یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے تقوی۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے۔ اور یا پھر بالدین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت، بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ؟ اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں جزا، روز جزا کا دن ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے کتنے آرام سے کہتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں ہونا، دیکھ لینا قیامت کے بعد سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، جنت دوزخ اس دنیا میں ہے، یہیں سزا مل جاتی ہے بندے کو، یہیں جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، جو برا ہے اس کا مل جاتا ہے۔ اللہ رحیم کریم ہے آخرت میں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا ہے، یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ نے بھی۔ اور ہم لفظوں، ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو غور کریں، سوچیں کہ کیا ہمیں اگر یقین ہو کہ قیامت کا دن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لینا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا، تو کیا ہمارا عمل ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم چغلی لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم وراثت کھا سکتے ہیں کسی کی؟ کیا ہم سود کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی، آپ 100 چیزیں اپنے اراؤنڈ لے لیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ضرور ہیں، ہم دیکھیں کہ اتنی کلیئرلی قرآن میں حکم ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا، عورت کا گھر کے اندر رہنا، عورت کے حقوق۔ اب دیکھیں میں عورت اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہوتی ہیں، اور میں مخاطب بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہوں، ڈیفینیٹلی یہ سب آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی اگر عورت گھر سے جیسے نکلتی ہے، کیا وہ نکل سکتی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن، جیسے میں نے قیامت کے دن سے پہلے قبر کے چلو اس سے بھی پہلے میری سانس جب ختم ہونی شروع ہوگی، مجھے دکھا دیا جائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے، مجھے وہ فرشتے نظر آ جائیں گے کہ میں نے اچھا عمل کیا تھا کہ میں نے برا، جنت سے میرا کفن آئے گا یا پھر وہ ٹاٹ والا کفن آئے گا، اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ قبر کے اندر سوال و جواب میں مجھے پتہ چل جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، پتہ چل جائے گا، پل صراط سے گزروں گی، پتہ چل جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، پتہ چل جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا بائیں ہاتھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا، وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پتہ لگ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہمارے عمل ایسے ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار
अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। कौन है? मुसलमान हैं हम लोग ना, हमने तो कलमा पढ़ा है, हमने गवाही दी है, उसके बावजूद भी मैं क्यों अमल नहीं करती हूँ? क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से अपने आप को यकीन की हद तक ले जाऊं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इतनी प्यारी वो मुझे बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 24 में फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान। खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा। क्या तुम्हारे दिलों को ताले लग गए हैं? क्यों नहीं तदब्बर करते? क्योंकि जब तदब्बर करोगे तो फिर तुम अमल कर लोगे। क्योंकि जब सोचते हो, जब तुम्हें यकीन हो जाता है, तुम्हारा भी यकीन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी यकीन की बात हमें बताना चाहते हैं इसमें कि क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो आखिरत को झुटलाते हैं, अमल से झुटला रहे हैं हम लोग। अल्लाह सुब्हानहू, देखिए वो हम पढ़ते हैं ना तहज्जुद में, क्या दुआ मांगते हैं? अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नत हक व नबीयुना हक। वो सारी जो ऊपर नीचे की सारी आती हैं, हम अहद करते हैं कि ये सब हक है, हम बिलीव करते हैं इस बात पे, और फिर हमारे अमल वैसे ना हों तो फिर क्या मतलब? फिर कौन कौन हमें बताएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने कोई फरिश्ते बन जाना है ना। ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है, इसके अहकामात हमारे लिए नाजिल हुए हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, उन्होंने ये अमल करके दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें अमल में ढल जाती हैं। जब वो ढलता है तो मुसलमान बनता है, तब वो मोमिन बनता है। तो फिर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में हमसे सवाल करना है, तो हमारी हर अमल जो है वो वैसे हो जाएगा जैसे हमारा रब चाहता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब आगे देखिए कि उसी बात को बताया कि वजह क्या है, और इसकी वजह, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निशानियां बता दी जो हम अपने अंदर ढूंढेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी, बस ये अल्लज़ी, ये वो लोग हैं, यदुउल यतीम, जो यतीमों को धक्के देते हैं। अच्छा, यदु कहते हैं कि किसी को ना हकीर जान के नफरत से कह देना, साइड पे कर देना या उसको देखना ना। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और वो रगबत भी नहीं दिलाते खाना खाने पर मस्कीन को। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यतीम और मस्कीन की जो बात की, अब देखिए हम में से हर कोई अपने अपने ख़ानदान में सबसे पहले देखे, सब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में पहले भी बात की थी कि सबसे पहले देखे, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं हो जाते ना, तो वो इसी के अंदर, इसी अहकाम के अंदर आएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पे इतना जो अजर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज भी क्या थे कि नमाज की हिफाजत करना और अपने ग़ुलामों के साथ कोई बुरा सलूक ना करना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, आखिरी वसीयत थी। तो हमारे तो हर घर में, और कुछ नहीं तो हमारे नौकर जो है ना, वो तो हमारे सामने है ना। उनके देखिए, अगर वो यतीम नहीं तो मस्कीन के उसके अंदर आ जाते हैं। अपने ख़ानदान, सबसे मुश्किल काम पता है, अपने ख़ानदान में किसी को हेल्प करना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जज करना शुरू हो जाते हैं। गैरों की मदद करना फिर आसान होगा, उठा के कुछ ना कुछ दे भी देंगे, लेकिन अपनों को, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बयान किया ना कि यतीम और मस्कीन को सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं है, उसके सर पे हाथ रखने का जो बात आती है ना, वो ये कि उसको ओन करो, उसकी मोहब्बत, उससे मोहब्बत करना ओन करो। क्योंकि जो यतीम होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे। आपने कभी अपने इर्द गिर्द लोगों में देखा होगा, मुझे अभी तक याद आता है, बहुत साल पहले जब मेरे भाई की डेथ हुई थी, तो एक साहब थे, वो हमारे अफसोस करने आए थे, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, ऑफ कोर्स अभी बहुत गम की बात है, और ही वाज यंग, ही वाज 40 इयर्स ओल्ड, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप ये देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कितनी बड़ी तौफीक अता कर दी कि अगर सिर्फ आप उन बच्चों का और उसकी बीवी का ख्याल रख लोगे तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप पहले उनसे प्यार करते थे, आप उनको गिफ्ट भी लेके जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब अगर आप लेके जाते हो, प्यार करते हो, तो आपके दर्जात अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने बुलंद कर देंगे। तो आप अपनी फैमिली में, फैमिली से आगे जो नेक्स्ट फैमिली होती है, उधर देखें
کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں، اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے جہاد۔ ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات و دن قیام میں نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب۔ یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا۔ بدھ کیسے آئے تھے؟ کیونکہ پہلے تو توحید کا مرکز تھا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا مشرکین مکہ تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہ تو مسلمان تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو پھر یہ کیسے مشرکین بن گئے؟ تو یہ اب آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو اگلی نسل آئی نا، انہوں نے اس بت سے پھر اس کی جو کہتے ہیں نا کہ برکت لینا شروع کر دی۔ دیکھیں آج بھی ہم اپنے ارد گرد یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اتنے واضح الفاظ میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں پکار تمہاری سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر بھی ہم لوگ جب مانگنا شروع کرتے ہیں تو وسیلے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا، اس کا کر کے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں ان کا یہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن یہ ایک وسیلہ بناتے تھے کہ یہ ایک نیک لوگ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ قبول کر لیں گے، اور پھر اس کی ڈیفرنٹ شکلیں نکلنا شروع ہو جاتی۔ اسی طرح سے جو آپ دیکھیے جب مزاروں پہ جاتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ اگر کسی بزرگ کا مزار ہے، ضرور میں کہتی ہوں عورتیں تو خیر اینی وے نہیں جاتی ہیں، اگر کوئی جاتا ہے ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں جا کے، لیکن اگر وہاں پہ اس مقصد سے جاؤ کہ یہ بزرگ جو ہے یہ مجھے عطا کروائیں گے، اور ان سے آپ دعا مانگتے ہو کہ یہاں پہ آ کے میں یہ دھاگا باندھوں یا یہ میں منت مانگ لوں، تو آپ وہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، وہی کانسیپٹ، وہی ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ انسان تھے نا، اسی طرح سے کیسے شرک پینیٹریٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں بچا کے قرآن پڑھنے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز قرآن میں کھول کے رکھتی کہ دیکھو شرک جو ہے نا، یہ بت اس زمانے کے تو بت شرک بنا رہے تھے نا، بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو یہ وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہو، تو کس طرح سے رسول اللہ نے بتایا کہ قیامت کے ٹائم پہ ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ لیبل چینج کر دیں گے، حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال بنا دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ ہم اپنی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ان کے نام چینج کر دیتے ہیں، انہی انویٹیشن کے اوپر ہم نے بسم اللہ، اعوذ باللہ، پھر ایک جو قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے، ہم نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے اندر کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، یہی سارا کچھ آپ پتہ ہے جب ہم ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، کہ امالکا کا علاقہ وہ تھا جہاں پہ بادشاہ کا لقب میں نے بتایا نا فرعون تھا۔ اب حبل نامی بت لے آئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے
آہستہ آہستہ پھر اسی بت کی پوجا کرنی شروع کر دی، پوجا اسی طرح سے کہ اسی سے منتیں مانگتے تھے، اور پھر یہ پہلا بت وجہ بنا 360 بت کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت توڑے تھے۔ اب دیکھیں 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے تھے لیکن بت نہیں توڑے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا، اس وقت اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی بھی دیکھے ادھر تھے، حضرت عمر ادھر تھے، سارے صحابہ تو تھے نا، لیکن وہ تعداد میں اتنے کم تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو پورا تیار کیا اس کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ پہلے تیار کرے پھر کرے، تو ہم تو بورن مسلمان ہیں، وہ تو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے، وہ نیو بورن اس لیے تھے کہ ابھی اسلام کو کچھ ہی سال ہوئے تھے، رائٹ؟ تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 360 بت جب آگے، اب یہاں پہ اب تھوڑا سا چینج آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہم نے کدار بن اسماعیل کا پڑھا تھا نا، کدار بن اسماعیل جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے، تعداد ان کی کم تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے ارد گرد کے ایریا میں کچھ لوگ ان میں سے چلے گئے تھے، اپنا خاندان لے کے وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلنا تھا، تو پھر اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک نام آگے آتا ہے عدنان۔ جب ہم نسب پڑھتے ہیں نا رسول اللہ کا، اس میں آپ یاد رکھیے کہ عدنان کا، اب کیونکہ ان سے رسول اللہ کا کیونکہ نسب چلنا تھا، تو دوسری صدی میں عدنان ہی کی نسل میں سے کنانا کی اولاد میں ایک نام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اس کا نام آتا ہے فہر بن مالک۔ فہر بن مالک جو تھا وہ کنانا جو تھے نا ان کے گریٹ گرینڈ سن تھے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کو نمبر کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا، آگے میں آپ کو آسان نمبر دے دیتی ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا بس اس کو دیکھیے گا کہ یہ جو فہر بن مالک تھے نا، انہی کی اولاد میں سے قریش قبیلہ بنا تھا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بنو اسماعیل ہم نے پڑھا، بنو اسماعیل سے کدار کا نام ابھی آپ نے سنا، کدار بن اسماعیل، کدار بن اسماعیل سے عدنان، یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، عدنان تک ہم آتے تھے، عدنان سے بنو کنانا، اور بنو کنانا سے فہر بن مالک، ٹھیک ہے؟ فہر بن مالک تک ہم آتے ہیں۔ انہوں نے فہر بن مالک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے، تو اس سے 7 قبیلے بنے تھے، جو قریش کے 7 قبیلے تھے نا، ان کے جو جد امجد جیسے جاتے ہیں نا، تو وہ فہر بن مالک ہے ان کا نام۔ اچھا جی، ان کی اب 6 جنریشن میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو چنا جو کہ قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب ہم نے لاسٹ کلاس میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم ان کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ قصی بن کلاب جو تھے، انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی، وہ آپ نے پہلے سن لیا ہے۔ ابھی تک خانہ کعبہ کے متولی جو تھے وہ غیر اسماعیل تھے، ٹھیک ہے؟ جب قصی بن کلاب کا زمانہ آیا نا، اس سے پہلے خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ غیر اسماعیل تھے، جو بنو خزاعہ سے تھے۔ ساتھ ساتھ یہاں بنو اسماعیل بھی بڑھ رہے تھے، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ عدنان کے بعد بنو کنانا تھے، پھر فہر بن مالک آئے، اور پھر فہر بن مالک کی اولاد جو تھی وہ ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصی بن کلاب کو چنا تھا۔ اچھا، اب غور کریں ذرا، اب یہ قصی بن کلاب تھے، اب خانہ کعبہ کے متولی کون ہے؟ غیر اسماعیل ہے۔ اب قصی بن کلاب جو تھے یہ کون تھے؟ اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہوا کہ ان کی شادی جو ہے وہ خزاع کے اس گھرانے میں ہوتی ہے، وہ جو ان کی بیٹی سے ہوتی ہے، جو خانہ کعبہ کا مین حفاظت کرنے والا مین متولی تھا، جو حاجی آتے تھے ان کو پانی پلانا، ان کا خیال رکھنا، تو ان کی بیٹی سے ہوا تھا۔ اچھا، اب قصی بن کلاب تھے بہت انٹیلیجنٹ، ان کو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے تھے، ان کا نام بھی بہت تھا، اوپر سے ان کی سردار کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس کا نام آتا ہے حلیم، جو جس سے ان کی شادی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ اچھا، جب حلیم کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ قصی بن کلاب جو تھے، ان کا کیونکہ نام بھی بہت زیادہ تھا، تو ان کے ذمے، کیونکہ داماد تھے تو ان کے ذمے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کا ذمہ آ گیا، اور حاجیوں کو پانی پلانے کا۔ یہ تو انہوں نے جو پہلے کمیٹی تھی نا، ان کے ساتھ ہی مل کے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ بنو خزاع،
کیونکہ یہ کافی دیر سے خانہ کعبہ کے متولی تھے. اب ان کے جو بڑے بوڑھے تھے نا، لوگوں نے مل کے ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا تھا. ان بنو خزاعہ کے جو لوگ تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ ہمارا قبیلہ، وہ تو بڑی احترام سمجھتے تھے، مطلب بڑی عزت کی جگہ تھی ان کی، کہ وہ ہمارے قبیلے سے اس میں چلا گیا، جو ہے قصی بن کلاب جو ہیں ان کو ذمہ داری دے دی ہے. تو ان کو اچھا نہیں لگا. اچھا، اب کیا ہوا کہ مخالفت بڑھنی شروع ہو گئی. اب جب مخالفت بڑھنے لگی تو انہوں نے اپنے خاندان، اچھا جب خزاعہ کے ساتھ مخالفت بڑھی نا، تو قصی بن کلاب نے اپنے خاندان جو بنو اسماعیل کے لوگ آؤٹ آف مکہ تھے، ٹھیک ہے، ان کو میسج بھیجا کہ مجھے تم لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. انہوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ سارے جو ہے مکہ کے ارد گرد آ کے رہنا شروع کر دو، تاکہ ہماری طاقت زیادہ ہو اور ہم لوگ مقابلہ کر سکیں اگر ہمارے اگینسٹ کوئی آتا ہے. کیونکہ خانہ کعبہ کی متولی مطلب ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم بنو اسماعیل میں سے ہیں. اچھا، اب وہ کیا ہوا کہ یہ قبیلے کے لوگوں کو جب دوسروں کو پتہ چلا تو بنو اسماعیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ مکہ کے ارد گرد آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے. تو اس سے ان کی طاقت زیادہ بڑھ گئی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آہستہ آہستہ بنو قریش کی طرف ہم آ رہے ہیں. اچھا، سب کہتے ہیں کہ اچھا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قصی بن کلاب جو تھے، ان کا لقب جو تھا نا مجمع، مطلب جمع کرنے والا. تو ان میں یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی ہوئی تھی طاقت کہ یہ جب بات کرتے تھے لوگ ان کی بات مان جاتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے، یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بنی اسماعیل کو سب کو ارد گرد کے علاقے سے جمع کیا تھا. اچھا جی، اب 5ویں صدی میں عرب کو منظم کر کے ایک طاقت بنایا. قصی بن کلاب کو لوگ جو تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے. اب جب معاملہ اتنا بڑا کہ بنو خزاعہ اور اسماعیل میں جنگ ہونے کا ڈر ہوا تو کچھ وہاں کے جو لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ثالث بنے اور دونوں کے اندر صلح کروا دی. اور انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب، وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ جنگیں ہو رہی تھی نا، آپس میں لڑائیاں تو ان کی ہو رہی تھی کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کہ جن لوگوں نے ان کا جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں تو ان کا جو قصی بن کلاب اور ان کے بنو اسماعیل کے جو لوگوں میں سے کسی کا قتل جو کیا ہے تو ان کو ان کی دیت دینی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں دینی پڑے گی کیونکہ یہ تو مظلوم تھے، انہوں نے تو جنگ پہلے شروع نہیں کی، لڑائی پہلے شروع نہیں کی. اچھا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کو تو طاقت مل گئی. یہی وقت تھا جب بنی اسماعیل نے حجاج کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا. اچھا، اب قصی بن کلاب جو تھے ایک اور انہوں نے کام کیا کہ قریش کے تمام قبائل، جو 6 قبائل تھے نا، ان کو انہوں نے، 7واں تو ان کا اپنا تھا، ان کو جوڑا اور ہر قبیلے کی ذمہ داری ایک لگا دی. ڈفرینٹ کام ہر قبیلے کو دے دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنی امپورٹنس فیل کرے اور وہ ہر کوئی خانہ کعبہ بیت اللہ جو ہے اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے. اور پھر ہی واز دا ون جس نے ان کو یہ احساس دلایا کہ خانہ کعبہ کی جو خدمت کرنا ہے وہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے. اچھا جی، اب کیا ہوا تھا کہ مکہ کے روحانی پیشوا اور حاکم جو تھے وہ قصی بن کلاب بن گئے. شہر جو تھا وہ مل جل کر چلنا شروع ہو گیا. قصی بن کلاب نے یہ پلان بنایا کہ باہر سے جو بھی تاجر آئے گا، ناٹ حجاج، جو حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے، ان کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے کیا کہا کہ باہر سے جو تاجر، کیونکہ آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے سارے اپنے سب بھائیوں کو بھیجا تھا اور یہ معاہدے کیے تھے کہ ہماری پورٹ استعمال کریں. تو انہوں نے جو تاجر تھے نا ان پہ ٹیکس کا کہا کہ ہم ان سے عشر لیتے ہیں اور جو عشر کے پیسے آئیں گے وہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے میں، اس کی اگر کچھ چیز خراب ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اور جب حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلانا، ان کے خیال رکھنے میں ہم یہ پیسہ لگائیں گے. اس طرح سے اب مکہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ٹیکس کے پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، اوپر سے تجارت شروع ہو گئی تھی، مکہ فلرش کرنا شروع ہو گیا.
انہوں نے قریش کو یہ شعور دیا کہ لوگ جو ہے وہ خود بیت اللہ جو ہے وہ جو قریش ہیں وہ اس کے خادم ہیں، نوکر ہیں، اور حجاج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اس لیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اچھا، اب 480 AD میں قصی بن کلاب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹا عبدالدار جو تھے ان کے حوالے یہ ذمہ داری کی۔ اب قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا عبدالدار ہے جس کے انہوں نے یہ ذمہ داری کر دی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ اس کی ہے۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف بہت انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے اپنے باپ کی زندگی میں ہی اپنی ذہانت پروف کر چکے ہوئے تھے۔ عبد مناف بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ہمیشہ کی طرح ایک نسل نے تو بہت اچھے سے کیا، خانہ کعبہ کی حفاظت کی، پھر آہستہ آہستہ ان کی اولادیں جوان ہوئیں، دوسری نسلیں آئیں، ان میں آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ کیونکہ عبد مناف جو تھے یہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، ان کو لوگ بہت عزت بھی کرتے تھے، انہوں نے ان کی جو عبد مناف کے بچے تھے، آگے نسلیں جو چلی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، جبکہ خانہ کعبہ کی جو متولی تھے وہ ہمیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم لوگ زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اچھا، عبد مناف کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے دادا کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ اب یہ 7 قبیلے جو تھے نا یہ ڈیوائیڈ ہو گئے، اور ان میں قریب تھا کہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ 7 قبیلے بنے جو ایک اخلاف کے نام سے تھا، اس کا چلے آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جاتی ہوں۔ اچھا، اب یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے کہ دونوں میں قریب تھا کہ جنگ ہونی شروع ہوتی، تو ان میں یہ فیصلہ کروایا گیا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ انہوں نے آپس میں بیٹھے، اور اگین وہاں کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے ان کے اندر صلح صفائی کرانے کی جب کوشش کی تو یہ مان گئے اس بات پہ کہ دیکھیں، انہوں نے ان کو یہ احساس جگایا کہ تمہارے دادا جو تھے انہوں نے کس طرح سے بنو اسماعیل کو جمع کیا تھا ایک جگہ پہ، تو آج تم اسی کے لیے لڑ رہے ہو۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے جو دادا نے فیصلہ کیا ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہم سارے مل جل کر انہوں نے ڈپارٹمنٹ اپنے تقسیم کر دیے کہ ہم سب مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے، اس کے متولی بنیں گے۔ اچھا جی، اب سب مل کر رہنے لگے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے، اب عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ اب یہاں سے آپ نے پھر ہسٹری ذرا غور سے سننی ہے۔ نمبر 1 عبد شمس، نمبر 2 نوفل، نمبر 3 ہاشم، اور نمبر 3 مطلب۔ یہ 4 ان کے بیٹے تھے۔ مطلب کا بھی آپ ذرا یاد رکھیے گا اور ہاشم کا یاد رکھیے گا۔ اچھا، عبد مناف کے بعد قبیلے کی لیڈرشپ عبد شمس کو ملی۔ یہ مالی طور پر کمزور تھے اور ٹریول بڑا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ مالی طور پہ کمزور تھے، دوسرا ٹریول کرتے تھے، تو آٹومیٹیکلی جو کعبہ کے متولی تھے وہ بن گئے ہاشم۔ اب ہاشم کی بھی ہسٹری ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا نام تھا، بڑے انٹیلیجنٹ تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجا تھا کہ اب جا کے بات کرو تجارت کے بارے میں، ان سے جا کے آپ لوگ کہو کہ ہماری پورٹ استعمال کریں، اور اس کی وجہ سے مکہ فلرش کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ہاشم جو تھے نا یہ بڑے نرم دل تھے۔ جب مکہ میں قحط آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، فلسطین سے گندم منگوائی تھی، اور وہ پھر روٹیاں بناتے تھے، ایک شوربہ بڑا سا بنا کے شوربے کے اندر وہ ڈبو کے تو وہ پھر لوگوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ جب حاجی آتے تھے تو ان کو بھی وہ اسی طرح سے شوربے میں روٹی بھگو کے وہ کھلانے کا ان کا ایک آتا ہے کہ یہ بہت نرم دل کے تھے۔ اب ہاشم جو تھے یہ ایک بزنس مین بھی تھے، بہت تیز تھے، ان کے دوسرے علاقوں سے بہت اچھے تعلقات بھی تھے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، ان کی کوشش کی وجہ سے قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ ارد گرد آپ دیکھیں مکہ تو چھوٹی سی ایک جگہ تھی، لیکن ارد گرد ان کے سپر پاورز تھی، اس کے باوجود بھی وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب ان کے قافلے جاتے تھے سامان لے کر تو کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا۔
اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ راتوں کو بھی گزرنا ہوتا تھا، قافلے سامان کیا لے کے جاتے تھے. آپ سوچئے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں اور سونا ہے اور اس طرح سے لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. جبکہ دوسرے لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے تھے، اور قافلے نہ صرف سامان لوٹتے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ عورتیں ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، آدمی ہوتے تھے، ان کو بھی وہ لوٹتے تھے اور ان کو وہ بیچتے تھے. انسان اس وقت بکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مال کی طرح ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بیچا تھا؟ اسی طرح سے قافلے لوٹا کرتے تھے، اور یہ بہت خوفناک، مطلب خطرناک بات ہوتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی تھی کہ ان کا قافلہ، جو قریش والوں کا قافلہ تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے اوپر کرم کیا ہوا تھا. اچھا جی، اب آگے دیکھیے کہ قریش کے قبائل دوسرے ملکوں میں ٹیکس فری گزرتے تھے. اچھا، اور اب آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا مکہ. ہر قریشی جو تھا اس زمانے میں، ہر قریشی بزنس مین تھا. اچھا، جو خود بزنس نہیں کرتے تھے، وہ جو لوگ قافلے لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ وہ انویسٹ کر دیتے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ہوا کیا کہ عبد مناف کی اولاد میں سے، اب نام میں نے آپ کو بتائے تھے نا، ہاشم تھے اور عبد شمس تھے، مطلب تھے اور نوفل تھے. اچھا، اب ہاشم جو ہے، یہ ان میں سے جن کا بھی ہم ذکر کریں، یہ یسرب از مدینہ جاتے ہیں. یہ آتے جاتے تھے کیونکہ تجارت کرتے تھے نا یہ لوگ، تو وہاں سے آگے شام جاتے ہیں، وہاں سے آگے یمن کی طرف نکلتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے، جب ہاشم جو ہیں یہ جاتے ہیں تجارت کی خاطر، راستے میں یہ مدینہ میں بھی رکتے ہیں کافی دیر. اچھا، مدینہ میں جب رکتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت جو ہے مدینہ میں کوئی خاتون تھی، ان کو یہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اب ذرا یہاں پہ غور کریں، یہ اس زمانے کی بات ہے. اب وہ عورت جو تھی نا، وہ بہت بڑی بزنس ویمن تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. کن کو کہہ رہی ہیں؟ ہاشم کو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ٹھیک ہے، وہ ان کو کہہ رہی ہیں، پردادی ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ میں نکاح کے بعد مدینہ میں ہی رہوں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا بزنس ہے بہت بڑا ادھر. ہاشم مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم یہاں پہ رہو، میں آتا جاتا رہوں گا. اب کیا ہوا کہ ہاشم جو ہے وہ آگے تجارت کے لیے نکلتے ہیں، وہاں پہ ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ان کا جو بھائی تھے نا، مطلب تھے، ان کو پتا تھا کہ ہاشم نے مدینہ میں نکاح کیا ہوا ہے. اچھا، کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ جب مطلب کو یہ پتا تھا ان کو کہ ان کے بھائی جو تھے انہوں نے نکاح کیا، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہے مدینہ میں. تو یہ جو مطلب ہے نا، یہ چچا جو ہے، یہ اب جاتے ہیں کہ جا کے میں ان سے بات کرتا ہوں، میں ان سے ملتا ہوں. تو وہ ہاشم کی وائف سے جب ملتے ہیں نا، تو ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیٹا جو ہے آپ میرے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے اور یہ ہمارے خاندان میں رہے گا، اس کے طور طریقے دیکھے گا، اس کے طور طریقے سیکھے گا. تو وہ شروع میں تو نہیں مانتی، خیر کافی کہتے کہ بات ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے فائنلی وہ مان جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بچہ تھا نا، اس کا نام تھا شیبہ. جب یہ پیدا ہوا تھا تو ان کے بال جو تھے وہ وائٹ تھے، تو اس لیے ان کا نام انہوں نے شیبہ رکھا ہوا تھا. اچھا، اب کیا تھا، مطلب جو تھے وہ اس شیبہ کو لے کے مکہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب شیبہ کو لے کے مکہ کی طرف نکل رہے ہیں. مکہ جب آتے ہیں، راستے میں لمبا سفر ہے. جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ کے لوگ نہ سمجھتے کیا ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ غلاموں کا دور تھا، غلام خریدتے تھے، لوگ بیچتے تھے. تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ مطلب جو ہے وہ کوئی غلام بچہ جو ہے وہ خرید کے لے کے آیا ہے. تو اس لیے لوگوں نے شیبہ کو